आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपना नॉवेल निमल जो निम्रा अहमद ने लिखा है शुरू करने जा रही हूँ। इसके 30 बाब हैं। पहला बाब है हमारा शादी। लेकिन नॉवेल शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम सुनने वालों से कहूंगी कि वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि अगला नॉवेल उन्होंने कौन सा सुनना है ताकि मैं उसे अपलोड करूं। बाब नंबर 1, हमारा शादी। न मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ। और खुदा ने इनाम किया नूह अलैहिस्सलाम पर और उनके बेटों पर और उनसे फरमाया, आबाद रहो और फैलते जाओ और ज़मीन को भर दो। तुम्हारा खौफ और तुम्हारी हैबत होगी ज़मीन के हर दरिंदे पर, आसमानों के हर परिंदे पर, मिट्टी पे रेंगने वाली हर शय पर और समंदर की तमाम मछलियों पर। तुम्हारे हाथों में वो पहुंचाई जाएंगी। हर जिंदा मुहर्रिक शय तुम्हारी ग़िज़ा होगी। और जैसे मैंने तुम्हें अता किए हैं सरसब्ज पौधे, वैसे ही मैं तुम्हें हर शय अता करूंगा, मगर तुम मांस को उसकी जान के साथ नहीं खाओगे। मांस यानी गोश्त को उसकी जान के साथ नहीं खाओगे, और उसकी जान उसका खून है, और तुम्हारी जान के खून का मैं हिसाब लूंगा हर दरिंदे और हर इंसान से, और मैं यकीनन हिसाब लूंगा हर इंसान से उसके साथी इंसान की जान का। अहदनामा कदीम तौरात। न मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ। सहन तारीख था और तवील बरामदा नीम रोशन। फजर की 2 अजानें दी जा चुकी थीं और आसमान गहरा जामनी था। बरामदे के आगे कोठड़ियां दर कोठड़ियां थीं, जिनके दरवाजे सलाखदार थे और जिनकी मैली दीवारों पे लकीरें निशान नाम से लिखे थे। कुछ कैदी सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे। यहाँ जिंदगी 2 इंतहाओं के दरमियान लटकती थी। सियाहधारी सफेद धारी से मुकम्मल अलग हो चुकी तो फजर की तीसरी अजान गूंजने लगी। हवाओं ने मौज़न की आवाज को अपने परों पर उठाया और सहन में पहला दिया, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ऐसे में बरामदे में 2 पहरेदार टहलते टहलते एक सतून के साथ आ खड़े हुए थे। एक ने बीड़ी सुलगाई और दूसरे को पेशकश की, जिसे दूसरे ने मुस्तरद कर दिया। फिर से उस हवालाती कैदी की कोठरी को देखा जिसके सामने वो खड़े थे। पहले सिपाही अब्दुल शकूर ने भी गर्दन मोड़ी, फिर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराकर सर को झटका। मोहम्मद दीन, बार बार इस बदमिजाज आदमी को ना देखा कर, इसका दिमाग पहले ही खराब रहता है। तेरी हमदर्दी से वो और शेर हो जाएगा। लबों से धुआं छोड़ते उसने तंबीह की, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जिसकी इबादत करनी चाहिए। मुअज्जिन की सदा बराबर आ रही थी। मोहम्मद दीन तासुफ से उसी कोठड़ी को देखता रहा जिसमें सफेद लिबास में मलबूस कैदी नमाज का कपड़ा बिछाता नजर आ रहा था। क्या यूं नमाज पढ़ने से अल्लाह मुआफ कर देता है? मोहम्मद दीन ने मायूस आवाज में पूछा। कैदी अब्बासी ने कलाइयों तक बराबर कर रहा था जो इसने वजू के लिए ऊपर चढ़ाई थी। इसकी पुश्त उन दोनों की जानिब थी। कत्ल कभी मुआफ नहीं होता, और जो इसकी तरह अपनी बीवी और सगे भाई को कत्ल कर दे वो तो कभी माफ नहीं होगा। बीड़ी का बड़ा सांस अंदर खींचते हुए अब्दुल शकूर ने फतवा दिया, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मगर इसकी बीवी और इसके भाई के ताल्लुकात थे। उसने गैरत में कत्ल किया था, यही सुनने में आया है, तभी तो 4 साल से जेल में है। मोहम्मद दीन सतून से देख लगाए तरहम से उसे देख रहा था। नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। कैदी अब कपड़े के सिरे पे खड़ा तकबीरात पढ़ता रफ़ा यदैन कर रहा था। बरामदे की मध्यम रोशनी में इसका नीम रुख वाज़े था। सफेद शलवार, सफेद कुर्ता, बिल्कुल कफन जैसा। अब गर्दन झुकी थी, हाथ सीने पे थे। कदरे लंबे बाल 2 इंच की पोनी में बंधे थे। इसका अमूमी तासुर साफ सुथरे, ऊंचे, मजबूत जिस्म और खूबसूरत नकूश वाले मर्द का पड़ता था। कला की तरफ आओ, कला की तरफ आओ। अजान हवाओं में तरन्नुम गूंजती सुनाई दे रही थी। तो बीवी को तलाक दे देता, भाई से ताल्लुक तोड़ लेता। कत्ल करना जरूरी था, और लोग नमाज तौबा व दोबा के लिए नहीं पढ़ते, उनको रिहाई चाहिए होती है। तल्खी से कहकर उसने एक और कश खींचा, मगर एक बात मानने की है, इसके गुस्से के अलावा ये बंदा बुरा नहीं था। तुझे पता है, इसका इंटेलिजेंस में ऊंचा ओहदा था, अच्छा खूबसूरत जवान था, मगर बीवी ऐसी निकली कि जिंदगी बर्बाद हो गई। फारिस काजी की।
اندر فارس قاضی اب رکوع میں جھک رہا تھا. نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. فضا میں تیرتی آواز ملائمت سے ستونوں سے ٹکرا رہی تھی. ہاں تو اپنا کیا سامنے آتا ہے، اب یہ بچے گا تھوڑی. لاپرواہی و استہزاء سے سر جھٹک کر عبد الشکور جانے کو پلٹا. تب بھی محمد دین کسی سحر کے زیر اثر بولا، مگر وہ کہہ رہا تھا یہ رہا ہو جائے گا. عبد الشکور نے حیرت سے رک کر اپنے ساتھی کو دیکھا. یہ فارس قاضی رہا ہو جائے گا، یہ کس نے کہا؟ وہی وہ لمبا خوبصورت گھنگریالے بالوں والا لڑکا جو اس سے ملنے ہر ہفتے آتا ہے. محمد دین کی نگاہیں ہنوز اس پہ مرکوز تھیں. فارس قاضی اب سجدے میں سر رکھے ہوئے تھا. وہ اس کا بھانجا، کیا نام ہے اس کا، اور اس کے لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات ہمیشہ سچ ہو جاتی ہے. پہلے اس نے کہا تھا ہفتہ وار پیشی ہوا کرے گی، ایسا ہی ہوا. پھر اس روز وہ کہہ کر گیا کہ اس ہفتے یہ رہا ہو جائے گا. نہ تو اس کا بھانجا یہ سب تجھے کیوں بتاتا رہا ہے؟ عبد الشکور بڑی لبوں سے ہٹائے مشکوک نظروں سے محمد دین کو دیکھ رہا تھا. ابے مجھے کہاں، اسی کو بتا رہا تھا، میں نے یوں ہی سن لیا. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اذان اب دھیمی پڑ رہی تھی. چھوڑ یار، یہ نہیں رہا ہونے والا. اس نے تلخی سے کہہ کر بیڑی پھینکی اور پھر سلگتے بجھتے انگارے کو دیکھنے لگا. اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے. آواز دم توڑ گئی. فضا میں سکوت چھا گیا. پھر بلبل نے صدا لگائی، درختوں نے پتے جھکائے اور ساری مخلوق اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی. قیدی سلام پھیر کر اٹھا، جائے نماز کا کونا موڑا، کف کلائی پہ موڑے اور چلتا ہوا سلاخوں تک آیا. اس کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں واضح ہوا. اس کی آنکھیں سنہری تھیں. انہیں سکیڑ کر تیکھی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے اس نے انگلی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا. محمد دین میکانیکی انداز میں قریب آیا. عبد الشکور اتنا متاثر نہ تھا مگر اس نے پیروی کی. اپنے کان صاف کر کے دھیان سے سنو. وہ تیز نگاہوں سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے بولا. پہلی بات، وہ میرا سگا نہیں، سوتیلا بھائی تھا. دوسری بات، میرے بھانجے کا نام سعدی یوسف ہے. اور آخری بات، اگر آئندہ تم مجھے میری ملاقات کے اوقات پہ اپنے قریب پھٹکتے نظر آئے تو اگلے دن یہاں پہرا ویل چیئر پہ دو گے. سمجھ میں آیا تجھے؟ تو میں ابھی عبد الشکور غصے سے آگے بڑھا مگر محمد دین نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے دھکیلتے چھوڑو جانے دو کہہ کر اسے روکا اور واپس لے گیا. کیا؟ ہاں ابھی کیا؟ سلاخے تھامے فارس نے پیچھے جبڑے اور غسیلی آنکھوں سے پکارا مگر محمد دین بامشکل سمجھا بجھا کر اسے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. فارس نے سر جھٹکا اور واپس ہو لیا. صبح کی سفیدی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی. میں زخم ہوں پھر بھی دکھائی نہ دوں. ٹھیک اسی وقت اسلام آباد کے دوسرے حصوں پر بھی فجر ایسے ہی طلوع ہو رہی تھی. اس اپر مڈل کلاس کالونی میں ایک گھر کی کھڑکیاں نیلے اندھیرے میں روشن تھیں. چھوٹے سے لان کے سامنے لاؤنج کی کھڑکی نظر آتی مگر گھر کی بغلی گلی سے اندر جاؤ تو پہلے کچن کا بند دروازہ آتا اور پھر ایک بیڈ روم کی کھڑکی جس سے چہرہ لگا کر دیکھو تو اندر لیمپ جل رہا تھا اور کارپٹ پہ ایک لڑکی نماز پڑھ کر سلام پھیر رہی تھی. بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے جلتے لیمپ کے ساتھ موبائل، پانی اور چند دوائیاں رکھی تھی. ایسی دوائیاں جو گردے کا وہ مریض استعمال کرتا ہے جس کو ڈونر گردہ یعنی کسی کا گردہ لگا ہو. وہ نماز ختم کر کے بنا دعا مانگے اٹھی، جائے نماز اسی میز کے خانے میں رکھ دی، دوپٹہ اتار کر بال آزاد کیے، پھر پلٹ کر اسٹڈی ٹیبل تک آئی تو اس کا چہرہ سامنے آیا. وہ صاف مگر قدرے زرد رنگت کی دراز قد دبلی پتلی سی تھی. نقوش متناسب آنکھیں بادامی رنگ کی گہری بھوری پلکیں مڑی ہوئی اور ناک میں ہیرے کی ننھی سی لونگ بالکل مونگ کے دانے جتنی. وہ بہت خوبصورت نہیں تھی مگر اس کے بال خوبصورت تھے، گہرے بھورے، سر سے کان تک سیدھے اور پھر موٹے موٹے کرز کی صورت گنگریالے ہو جاتے. وہ اسٹیپ میں تھے، سامنے سے تھوڑی تک، پھر کندھوں تک اور پھر پیچھے کمر تک آتے. اس نے الماری کھول کر ایک فائل نکالی اور بے دہانی میں ایک ڈبے کو لڑکا دیا جس سے اخبار کے چند تراشے پھسل کر باہر گرے مگر چونکہ اس نے دیکھا نہیں سو اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی اور فائل کھول لی. اخبار کے تراشے اس کے قدموں میں گرے رہے. کمرے میں نیم اندھیرا تھا. وہ ٹھیک سے پڑھے نہ جاتے تھے مگر پھر کھڑکی کے باہر صبح پھیلتی گئی اور روشنی اندر بھرتی گئی اور ان کی تحریر واضح ہو گئی. ان تراشوں کی سرخیاں کہہ رہی تھیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر
نیب وارث غازی پراسرار طور پر کمرے میں مردہ پائے گئے۔ پولیس نے موت کو خودکشی، عزیز و اقارب نے قتل قرار دے دیا۔ کمرے سے لیپ ٹاپ اور اہم ڈاکومنٹس بھی غائب۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک خاتون جاں بحق، ایک زخمی۔ جاں بحق خاتون کچھ روز قبل مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے نیب ڈائریکٹر کے بھائی کی اہلیہ تھیں۔ زخمی خاتون کے دونوں گردے فائرنگ کے نتیجے میں ضائع ہو چکے ہیں، نیز ان کا تعلق نیب ڈائریکٹر کے قتل کا معمہ حل۔ پولیس نے سوتیلے بھائی فارس غازی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق اپنی بیوی اور رشتہ دار خاتون پہ فائرنگ کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ۔ دو ہاتھوں نے تیزی سے وہ کاغذ سمیٹے اور ان کو ڈبے میں ڈالتے ہوئے الماری بند کی، پھر سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ وہ تیار ہو چکی تھی اور اب گیلے گھنگھرے والے بال برش کر رہی تھی۔ فجر بیتے کافی دیر ہو چکی تھی اور باہر ہر طرف سنہری روشنی تھی۔ اس کی کھڑکی کے باہر پتلی گلی میں واپس چلتے جاؤ تو اب کچن کا دروازہ کھلا تھا اور جالی سے باتیں کرنے کی آوازیں اور ناشتے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ملازم لڑکا کھڑا چائے پہ دم پہ رکھ رہا تھا، ساتھ ایک کھٹی کھٹی اس کے طبقے کی عورت کھڑی تھی۔ وے صداقت، ماں کا سارا پیغام سمجھ میں آ گیا نا؟ اب میں تسلی سے گرائی چلی جاؤں؟ وہ جیسے کوئی لمبی چوڑی بات سمیٹ رہی تھی۔ لڑکے نے ہاں نہ چاچی کہتے تشفی کروائی۔ چاچی نے جیسے فراخت سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ تو اپنی باجی کا ناشتہ بنا رہا ہے؟ اس نے مالکن کی بابت استفسار کیا۔ ہاں، اور صاحب کا بھی، باجی کے ابو۔ دو لوگ ہی تو ہیں گھر میں، نہ تو تیری باجی کی شادی وادی نہیں ہوئی؟ صاحب نے بہتوں پہلے انڈا توڑتے ہوئے بہت کو بہت کھینچا۔ باجی کی منگنی کی تھی، شادی بھی ہونے والی تھی، مگر پھر بازار میں فائرنگ ہوئی اور باجی کو بھی گولی لگ گئی۔ بس دونوں گردے ضائع ہو گئے۔ کسی انگریز عورت نے گردہ تو دے دیا اور لگ بھی گیا، پر منگنی ٹوٹ گئی۔ پھر باجی نے شادی نہیں کی۔ چیچے بیچاری 27-28 کی تو ہوگی۔ ارے 33-34 سے کم کی نہیں ہے باجی، لگتی چھوٹی ہیں، صداقت نے فخر سے کہتے ہوئے انڈا تیل پہ ڈالا۔ چٹر چٹر کی آواز آئی اور تیل میں بلبلے بننے لگے۔ تجھے کیسے پتا اس کی عمر؟ چاچی نے مشکوک نظروں سے لڑکے کو دیکھا۔ عمر کا نہیں، سالگرہ کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ ہر سالگرہ پہ سادی بھائی کارڈ اور پھول جو لے آتا ہے۔ سادی بھائی کون؟ لے، تجھے سادی بھائی کا نہیں پتا؟ صداقت نے انڈا پلٹتے ملامتی نظروں سے چاچی کو دیکھا۔ باجی کا بھتیجا ہے، بڑے صاحب کا پوتا۔ دیکھ، ایسے ہوتے ہیں بھتیجے، اور تو گرائی آتا ہے تو مجال نہیں کہ چاچے چاچی کو شکل بھی دکھا دے۔ ساتھ ہی لڑکے کی پشت پہ دھمکا چڑھا۔ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ اس لیے تو باجی اپنے بھتیجے سے بڑا پیار کرتی ہوگی۔ کہاں، برا منہ بنائے صداقت نے اسی انداز میں کہا۔ وہ تو سادی بھائی سے بات بھی نہیں کرتی، ملتی بھی نہیں ہے۔ وہ تب ہی گھر آتا ہے جب وہ نہیں ہوتی۔ وہ اس سے ناراض ہے۔ آئے ہائے، کیوں؟ پرانی ناراضی ہے۔ باجی کو جو گولی لگی تھی وہ سادی بھائی کے ماموں نے ماری تھی، بس تب سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ وہ سر جھکائے کام کرتے ہوئے تبصرہ کیے جا رہا تھا۔ چاچی نے پرسوچ ہنکارا بھرا۔ تو اس لیے باجی کے بھائی کا خاندان ان کے ساتھ نہیں رہتا؟ اوہ نہیں چاچی، وہ تو ہمیشہ سے الگ رہتے ہیں۔ پھر خاندان میں اور ہے ہی کون؟ باجی کے ایک بھائی تھے، سادی کے ابو عرصہ ہوا فوت ہو چکے۔ ان کی وفات سے 20 سالوں پہلے سے انہوں نے گھر الگ کر لیا تھا۔ ان کی بیوی نے اپنی ساس مطلب باجی کی مرحومہ امی سے نہیں بنتی تھی، پھر بھی باجی بڑا خیال کرتی تھی اپنے بھتیجوں کا۔ سادی بھائی لوگ 3 بھائی بہن ہیں۔ یہ تو بس اب کچھ سالوں سے ان کی بول چال۔ صداقت، اگر آپ ہمارے شجرہ نسب پر روشنی ڈال چکے ہوں تو ناشتہ ٹیبل پہ لگا دو گے؟ صداقت کے ہاتھ سے چمٹا گرتے گرتے بچا۔ چچی بھتیجا گھبرا کر پلٹے۔ وہ کوٹ بازو پہ ڈالے دوسرے ہاتھ میں پرس لیے چوکھٹ پر کھڑی تھی اور فقرہ اس نے بنا کسی غصے یا طنز کے بہت سادگی اور نرمی سے ادا کیا تھا۔ لایا باجی بس۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر ایک دم تیز تیز کام کرنے لگا۔ چاچی نے بھی خفیف سا سلام کیا۔ وہ اسی نرمی مگر سنجیدگی سے جواب دے کر راہداری میں آگے چلتی گئی اور ہیل کی فرش سے ٹکراتی آواز گونجتی گئی۔ راہداری کے سامنے بڑا سا لانگ روم تھا۔ اس کا حصہ صوفوں سے آراستہ ٹی وی لاؤنج تھا، باقی نصف ڈائننگ ٹیبل بچھی تھی۔ سربراہی کرسی کی جگہ پر ایک معمر صاحب ویل چیئر پہ بیٹھے اینک ناک پہ جمائے اخبار پڑھ رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا سا لیونگ روم تھا۔ وہ دائیں ہاتھ کی پہلی کرسی پہ آ بیٹھی، چیزیں ایک طرف رکھی، پلیٹ اٹھائی، کانٹا اس میں رکھا۔ آج گھر کب آؤ گی؟ جلدی آنے کی کوشش کروں گی، وہ بہت ٹھہرے ہوئے نرم انداز میں بولتی تھی، اور اس کے فکر ایک روانی میں لبوں سے ادا ہوتے تھے، اور وہ ہمیشہ بات ختم کر کے سانس لیا کرتی تھی۔
اس کے باوجود ہر لفظ واضح اور کلیئر ہوتا تھا۔ زمر، انہوں نے پکارا۔ زمر نے جواب میں صرف کہا۔ کل کی تاریخ یاد ہے؟ کیا تھا؟ کوئی کرکٹ میچ تھا؟ زمر نے اسی اطمینان سے پوچھتے ہوئے نیپکن گود میں بچھایا۔ شادی کی سالگرہ تھی۔ وہ 25 سال کا ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت سست ہو گئی، بھوری آنکھوں میں سایہ سا لہرا گیا۔ وہ ایک دم چہرہ موڑ کر صداقت کی طرف متوجہ ہو گئی جو لوازمات میز پر رکھ رہا تھا، اور زمر سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ بڑے ابا بھی اخبار کو ہی دیکھ رہے تھے۔ صداقت اندر چلا گیا تو انہوں نے کہا، کیا تمہیں یہ یاد ہے کہ تم کیا کیا بھولنے لگی ہو؟ 4 سال سے اس کے گھر جانا بھول گئی ہو، 1.5 سال سے اس کی شکل دیکھنا بھول چکی ہو۔ زمر نے میز کے وسط میں رکھے گلدان کو دیکھتے ہوئے کپ لبوں سے لگایا۔ بولی کچھ نہیں، اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ تمہاری کوئی سالگرہ نہیں بھولتا۔ میں اسے کال کر لوں گی۔ کال کرنا پرواہ کرنے کے مترادف نہیں ہوتا۔ زمر نے سنجیدگی سے بڑے ابو کا چہرہ دیکھا جو اب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کی پرواہ کیوں نہیں کروں گی؟ تو پھر اس سے ناراضی ختم کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں اس سے ناراض نہیں ہوں۔ شادی میرے لیے کیا ہے آپ جانتے ہیں، اور کوئی بھی چیز اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی۔ تو پھر اس سے ملتی کیوں نہیں ہو؟ ٹھیک ہے، آپ ہمارا ناشتہ اسپوائل خراب کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی صحیح۔ پیالی فرج پہ رکھ کر وہ مکمل طور پہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ مجھ سے کیوں نہیں ملا جب میں بیمار تھی؟ ابا، میرے گردے ضائع ہو گئے تھے۔ ایک اجنبی عورت مجھے گردہ دے سکتی ہے مگر میرا بھتیجا مجھ سے ملنے نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی پڑھائی زیادہ ضروری تھی۔ ابا، وہ میرا بیٹا تھا، میرا بھائی تھا، میرا سب سے اچھا دوست تھا، مگر وہ میرے پاس نہیں تھا جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ وہ انگلینڈ چلا گیا، اور ہاں، وہ وہاں سے مجھے کال کر لیتا تھا، مگر کال کرنا پرواہ کرنے کے مترادف تو نہیں ہوتا نا۔ تم اس کی یہ بات درگزر کر دیتی اگر اس نے یہ نہ کہا ہوتا کہ فارس بے گناہ ہے۔ اور زمر رک گئی۔ اس کے تاثرات بدلے، آنکھوں میں گہرا کرب، تکلیف، غصہ ابھرا۔ فارس غازی کا نام میرے سامنے مت لیا کریں۔ اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا آپ بھول گئے ہیں تو میں یاد کرا دیتی ہوں۔ اس کا جیسے ناشتہ حرام ہو چکا تھا، لبوں کو نیپکن سے تھپ تھپا کر بال کان کے پیچھے اڑ سے اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولی، وہ آپ کی بہو کا بھائی، اس نے 4 سال پہلے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس نے اپنی بیوی اور مجھے ایک جگہ بلا کر ہم دونوں کو شوٹ کر دیا تاکہ میں اصل ٹارگٹ سمجھی جاؤں۔ ان دونوں گولیوں نے جو مجھے کمر میں لگی تھیں کہ اس شخص نے میری پشت پہ ہی تو حملہ کیا تھا۔ میرے صرف گردے نہیں چھینے، ہر چیز چھینی۔ اور سادی، اسے تب بھی کہا تھا، اب بھی کہے گا کہ اس کا ماموں بے گناہ ہے۔ گریٹ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے جیسے کسی نادیدہ ہستی کو شاباش دی۔ اس کا رنگ نچڑ چکا تھا اور وہ شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ اسے سادی کے بڑے ماموں اور اپنی بیوی کو مارا، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، مگر اس نے مجھے بھی مارنا چاہا تھا اور یہ میرا معاملہ ہے۔ مگر ابا، اس کے باوجود میں فارس غازی کے کیس کو فالو نہیں کرتی۔ میں خود کو 1.5 سال سے اس کیس سے الگ کر چکی ہوں، اپنا بیان بھی واپس لے چکی ہوں، کیونکہ جب اس واقعہ کا ذکر کیا جاتا ہے مجھے نئے سرے سے تکلیف ہوتی ہے۔ پلیز مجھے کم از کم ناشتے کی میز پہ یہ تکلیف مت دیا کرے۔ بہت دکھ سے کہتے ہوئے اپنی چیز سمیٹتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بڑے ابا نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا، پھر اس کی آدھی چائے کی پیالی کو۔ ہر شادی سے شروع ہو کر فارس میں ختم ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں چائے، ناشتے اور کھانے یوں ہی ادھورے رہ جاتے تھے۔ پھر حشر کے ساماں ہوئے۔ فجر کو قضا ہوئے کئی ساعتیں بیت چکی تھیں اور سورج ابھی تک ٹھنڈا تھا۔ شہر کے مضافات میں ایک پوش علاقے میں زندگی اتنی صبح بھی یوں بیدار اور چاقو چوبند تھی جیسے کبھی سوئی نہ ہو۔ وہ ایک بلند اور عالیشان محل نما گھر تھا۔ باہر سیکیورٹی چیک پوائنٹس، مسلح گارڈز، کرنٹ سے لبریز تارے، اندر عمارت سبززار کے درمیان میں کھڑی تھی، اور آگے پیچھے اونچی نیچی پہاڑیوں کے مانند لان کہیں نشیب میں جاتا، کہیں اوپر اٹھ جاتا۔ لان میں باوردی ملازم چوکسی سے کام نپٹا رہے تھے، کسی بڑے ایونٹ سے پہلے ہونے والی پلاننگ۔ ایک سنہرے باب کٹ والی لڑکی جو دودھیا رنگ کا تو دلکش نقوش کی مالک تھی، ہاتھ سے مختلف جگہوں پر اشارہ کرتی ایونٹ آرگنائزر کو ہدایت دے رہی تھی، جیسے آرگنائزر مستعدی سے سر ہلاتا ڈائری پہ نوٹ کر رہا تھا۔ دور سے ایک فلپینو ملازمہ جو خوش شکل اور بااعتماد تھی اور سفید بلاؤز، اسکرٹ اور ٹائٹس میں ملبوس تھی، چلتی ہوئی آئی اور اس لڑکی کے سامنے مسکرا کر سر کو خم دے کر پوچھا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے مس شہرین؟ شہرین آرگنائزر کو بتا رہی تھی کہ اسے پھول کیسے اور کدھر چاہیے۔ اس نے رک کر بیزار نظر اس پر ڈالی، صرف اتنا فیونا کہ تم ہر 2 منٹ بعد آ کر مجھ سے یہ سوال مت کیا کرو، اور ناک سکیڑ کر مڑ گئی۔
فیونا کی مسکراہٹ پھر بھی برقرار رہی. سر کو خم دے کر وہ وہاں سے چلی گئی. یقیناً وہ عملے کی سپروائزر تھی. تبھی بہت تمکنت سے تھوڑی دور ایجنسی کی طرف سے آئی فاضل میٹس کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی. سب ٹھیک جا رہا ہے؟ اس نے تحکم سے جائزہ لیا. پرفیکٹ. ویسے ابھی پارٹی میں 1 ہفتہ ہے. ہم کچھ جلدی تیاری نہیں کر رہے. یہاں ہر کوئی وقت سے پہلے کام کرنے کا عادی ہے. اور یہ ہاشم کاریدار کی بیٹی کی سالگرہ ہے. کوئی عام بات نہیں. فیونا نے قدرے فخر سے جتایا. ملازمہ نے مڑ کر بے اختیار شہرین کی سمت دیکھا. یہ ہاشم کاریدار کی بیوی ہے نا؟ انہی کی بیٹی کی سالگرہ ہے. ہاں، مگر ان کی علیحدگی ہو چکی ہے. یہ یہاں نہیں رہتی، پارٹی کے لیے آئی ہیں. اور ادھر کون رہتا ہے؟ ملازمہ کو دلچسپی ہوئی تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں لان ڈھلوان میں جا کر ختم ہو جاتا تھا پوچھا. وہ ایک چھوٹی سی عام سی عمارت تھی جیسے انیکسی ہو. وہ تو فارس غازی کا پورشن ہے. فیونا نے برا سا منہ بنایا. وہ کون ہے؟ ہاشم صاحب کی پھپھو کا بیٹا ہے. مگر وہ گھر مقفل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ فارس جیل میں ہے. پھر دھیمی آواز کی. اس نے اپنے سوتیلے بھائی مطلب اپنے باپ کی پہلی بیوی کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا اور اپنی بیوی کو بھی. اوہ! ملازمہ کی آنکھیں حیرت و تجسس سے پھیلی. تو اس کے مقتول بھائی کا خاندان یہاں نہیں رہتا؟ بتایا تو ہے. وہ اس کے باپ کا بیٹا تھا. ہاشم صاحب اس کی ماں کی طرف سے کزن ہوئے. تو ان سوتیلے رشتہ داروں کا یہاں سے کوئی تعلق؟ گوسپ کا لفظ ختم ہوا تو وہ منہ بنا کر اندر مڑ گئی. گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی کرو فر بھری چال میں عاجزی آ گئی. اس نے لیونگ روم پار کیا جس میں سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی دیتی تھیں اور گھر کی 4 منزلیں ختم ہونے کے بعد چھت آتی. یوں لیونگ روم بہت عالی شان تاثر ڈالتا. پھر وہ ڈائننگ روم میں آئی اور سربراہی کرسی ادب سے کھینچی. یہاں سے لیونگ روم نظر آتا تھا اور اسے اپنی مالکن بھی آتی نظر آ رہی تھی. وہ مسکراتی ہوئی باریک ہیل سے تیز تیز چلتی آ رہی تھی. ٹائٹس پہ انگریزی طرز کا بغیر آستین کے گھٹنوں سے اوپر آتا لباس پہن رکھا تھا. ہلکے بھورے ڈائے بال سیدھے اور کمر پہ تھے اور شیرنی جیسی آنکھیں تھیں. چہرہ خوبصورت و ملائم. وہ یقیناً کافی عمر کی تھی مگر بے حد اسمارٹ اور تر و تازہ. گڈ مارننگ مسز جواہرات. مارننگ. مسکرا کر جواب دیتی وہ سربراہی کرسی پہ ملکہ کی شان سے بیٹھی. نیپکن گود میں بچھایا اور باادب کھڑی فیونا کو شیریں لہجے میں مخاطب کیا. میرے بیٹے کدھر ہیں؟ ہاشم تیار ہو رہے ہیں اور نوشیرواں ابھی نہیں اٹھے. جواہرات نے جواب دیے بنا پلیٹ اپنے قریب کی. میم، آپ کی فلر ٹریٹمنٹ کی اپوائنٹمنٹ آج شام کی ہے. آپ نے ریمائنڈ کروانے کو کہا تھا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسی باتیں آواز مدھم رکھ کے کیا کرو. اسی شیریں مسکراہٹ سے اس نے فیونا کو دیکھ کر کہا. اور اپنا میک اپ کم کرو. مجھے اسٹاف کی بے ربطگی بالکل پسند نہیں. سوری میم. فیونا کی مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی. اس نے جلدی سے رومال سے لپسٹک رگڑی. جواہرات اب ناشتہ پلیٹ میں نکال رہی تھی. سیڑھیوں کے اوپر پہلے کمرے کا دروازہ بند تھا. اندر سے اے سی کی خنکی اور مردانہ پرفیوم کی مہک نے فضا کو معطر کر رکھا تھا. وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا. کوٹ قریب ہی ٹنگا تھا. بال ماتھے پہ پیچھے کو سیٹ کیے وجیح نقوش. شاندار شخصیت اور پرکشش سی آنکھیں بالکل جواہرات کے جیسی. دفتن ٹائی درمیان میں چھوڑ کر اس نے وقت دیکھا اور موبائل اٹھا کر چند بٹن دبائے. پھر ایک کال ملائی. باجوہ صاحب، ابھی آپ کو ایک ای میل بھیجی ہے. اس کو دیکھنے کے بعد آپ مجھ سے یقیناً بات کرنا چاہیں گے. اگلی کی بات سنے بغیر مسکرا کر فون بند کر دیا اور رکھ دیا. ٹائی کی نوٹ باندھ چکا تو فون بجا اور پھر بجتا گیا. 6-7 کالز آئیں مگر اس نے نہیں اٹھایا. ذرا خاموشی ہوئی تو اس نے ایک اور نمبر ملایا. خاور، کام ہو گیا ہے. اس لڑکی جو بھی نام ہے اس کو غائب ہونے کو کہہ دو. اب وہ باجوہ سے نہیں ملے گی اور دوپہر تک میری سیکرٹری اس کی پیمنٹ کلیئر کر دے گی. کال کاٹی ہی تھی کہ پھر سے باجوہ صاحب کی کال آنے لگی. اس نے مسکرا کر یس کیا اور آئینے میں دیکھتے ہوئے خود پہ پرفیوم چھڑکتے ہوئے بولا. کیسا لگا میرا تحفہ؟ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں اس پہ تمہاری بیٹیوں کی رائے لوں تو آج بورڈ کے اجلاس میں تم میری قرارداد کے حق میں ووٹ دو گے، ورنہ میں کتنا بے رحم ہوں تم جانتے ہو. دوسرے کا غصہ، احتجاج، درخواست کچھ بھی سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا. خود پہ 2-3 اسپرے مزید کیے، کف لنکس لگائے، کوٹ پہنا اور باہر نکلا. راہداری میں موجود باوردی ملازم نے فوراً اندر جا کر اس کا بریف کیس اٹھا لیا. وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو جواہرات جوس گھونٹ گھونٹ پیتی اسے ہی دیکھ رہی تھی. اس نے قریب آ کر اس کا ماتھا چوما، پھر دائیں ہاتھ کی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھا. میرا خیال تھا مسز کاردار اب تک آفس جا چکی ہوں گی. ساتھ ہی ہاشم نے ابرو سے فیونا کو جانے کا اشارہ کیا. وہ فوراً غائب ہو گئی.
तुम्हारी एक्स वाइफ सुबह सवेरे आ गई तो मैं कैसे जाती? शीरी क्यों आई है? हाशिम ने टोस्ट पे स्प्रेड लगाते हुए गैर दिलचस्पी से पूछा। जवाहिरात ने नजाकत से शाने उचकाए। सोनिया की सालगिरह हमने उसे उसके घर नहीं करने दी तो वो हफ्ता पहले से तैयारी शुरू करके इंतकाम ले रही है। सोनिया को साथ लाई है? जवाहिरात ने नफी में गर्दन हिलाई। एनीवेज, बाजवा का वोट मेरे पास है। यूं आज अब्दुल समद को हम वोट आउट कर देंगे। जवाहिरात खुले दिल से मुस्कुराई। ये तुमने कैसे किया? हाशिम मुस्कुराते हुए शाने उचकाकर बोला। हाशिम सब संभाल सकता है सिवाय इस घर के स्टाफ के। मतलब कोई काम का बंदा है यहाँ? कभी कोई मेरी कार मार देता है, कभी मेरा सूट बर्बाद हो जाता है। हद हो गई है। आवाज पे दोनों ने उस तरफ देखा। ट्राउजर और शर्ट में नौशेरवां बिस्तर से उठकर आया था और बहुत बिगड़े मूड में आया था। और अब क्या हुआ है? हाशिम ने छुरी कांटे से टुकड़ा तोड़ते हुए मुस्कुराकर उससे पूछा। मेरा सूट बर्बाद कर दिया इस जाहिल रियाज ने। आप इसकी पे स्लिप इसके हवाले कर दे मम्मी, मैंने इसे फारिग कर दिया है। सेब उठाकर उसमें दांत गाड़ते हुए वो खफा खफा सा बोला। वो 24-25 साल का खुश शक्ल नौजवान था। हाशिम जितना नहीं मगर अच्छा था। फ्रेंच कट और बालों की उलझी बिखरी स्पॉमिक्स, आंखों की बेजारी और लापरवाही। जवाहिरात ने नापसंदीदगी से इसकी बात सुनी। तुम कब बड़े होगे? जब हाशिम तुम्हारी उम्र का था तो वो इतना छोटा हरगिज नहीं था। हाशिम ने माँ के हाथ पे हाथ रखा और नरमी से टोका। मैं समझा दूंगा ना। और फिर नौशेरवां की तरफ मुतवज्जा हुआ। आज तुम्हें ऑफिस में नजर आना चाहिए। आऊंगा भाई, मगर अपने वक्त पे, उसने अब मुस्कुरा के बेनियाजी से कहा। हाशिम ने बामुश्किल मुस्कुराहट रोकी। उसे नौशेरवां पे बहुत कम गुस्सा आता था। सुबह हो चुकी है शेरू, अब तुम बिल्कुल नहीं सोओगे और तैयार होकर ऑफिस आओगे। ओके, वो लापरवाही से कहकर सेब खाने लगा। हाशिम का फोन फिर से बजने लगा। इसने जूस का घूंट भरा और मोबाइल कान से लगाया। हाशिम कारदार, नुस्वानी आवाज ने इस्तफसार किया। आगे बोलो। इसका लहजा बेलचक और सपाट हो गया। मैं कामरान हयात के ऑफिस से बात कर रही हूँ, प्लीज लाइन पे रहिएगा। कामरान साहब बात करेंगे। अपने बॉस को बोलो कि मैं सेक्रेटरी से बात नहीं करता, उसे मुझसे काम हो तो मुझे खुद कॉल किया करे। बेनियाजी से कहकर इसने मोबाइल बंद कर दिया। जवाहिरात और नौशेरवां ने अपनी खफकी भुलाकर मुस्कुराती मगर फखरिया निगाहों का तबादला किया। हाशिम का मोबाइल फिर से बार बार बजने लगा तो शेरू को कहना पड़ा, उठा लें भाई बेचारे की कॉल। शाम को उठाऊंगा, इसे पूरा दिन ख्वार होने दो। काम हो तो हाशिम कारदार याद आ जाता है। वो नाश्ता खत्म करके अब उठ रहा था। जवाहिरात ने गर्दन उठाकर उसे देखा। कोर्ट जा रहे हो? पहले ऑफिस फिर कोर्ट। जनरल नवीद के बेटे वाला मसला वक्त पर ना गया तो जुमर सेटलमेंट से इनकार ही ना कर दे। उस मगरूर औरत का कोई भरोसा नहीं। जुबर को मेरा सलाम कह देना, जवाहिरात ने दिलचस्पी से कहा। श्योर। हाथ साफ करके उसने मोबाइल उठाया ही ताकि वो फिर से बजा। हाशिम ने हाँ खावर बोलो कहकर उजलत में कॉल रिसीव की थी, मगर दूसरी तरफ जो कहा जा रहा था उसे सुनकर वो बिल्कुल रुक गया। आंखें सुखेड़ ली और आहिस्ता आहिस्ता वापस बैठ गया। अच्छा है, पिछले 2 महीने में वो किस किससे मिला है? अपने वकील के अलावा मुझे एक एक मुलाकात की तफसील दो। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, सर्द लहजे में कहकर उसने फोन बंद किया तो वो दोनों उसी का चेहरा देख रहे थे। उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, फारस। जवाहिरात के हाथ से सेब की काश फिसली, आंखों में उलझन उभरी। फारस का क्या जिक्र? इस केस का आज फैसला मुतवक्को है। वो डिस्टर्ब लग रहा था। जवाहिरात सांस लेना भूल गई। और तुम्हें अब पता चल रहा है? हाशिम की आंखों में खफकी उभरी। मैं अराजी के मुकदमात में फंसाता, इस तरफ ध्यान नहीं गया। मुझे अजीब लग रहा है कि इसका फैसला अचानक से आने वाला है। डाइनिंग हॉल में खामोशी छा गई। जवाहिरात की मुस्कुराहट अब गायब थी। वो बिल्कुल यकटुक हाशिम को देख रही थी। डोंट वरी, वो रिहा नहीं होगा। हाशिम को कहना पड़ा, उसे रिहा होना भी नहीं चाहिए। और तुम इस बात को यकीनी बनाओगे हाशिम? वो बेहद मुस्तरब लग रही थी। मैं संभाल लूंगा मम्मी। हमारे इस कजन के रिहा होने का मतलब है कि अदालत के नजदीक वो कातिल नहीं है। यकीनन अगला सवाल ये होगा कि फिर कातिल कौन है? नौशेरवां ने सेब खाते हुए कहा। दोनों ने बेख्तियार उसे देखा। इसका हिलता मुंह रुक गया। यूं ही कह रहा था, इसने कंधे उचकाए। ये बात मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ना सुनूं शेरू। जवाहिरात ने बमुश्किल गुस्सा जब्त किया, फिर हाशिम को देखा जैसे खुद ही वही सवाल पूछ रही हो। इसकी शेरनी जैसी आंखों में तपिश थी। हाशिम ने जरा से कंधे उचकाए। फैसला इसके खिलाफ ही आएगा। डोंट वरी, वो बाहर नहीं आएगा और आ भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी इसका फोन फिर बजा। इसने फौरन कॉल वसूल की। हाँ खावर। अच्छा। संजीदा सपाट तासुरात के साथ वो सुनता रहा, फिर फोन रख दिया। सादी यूसुफ, उसने होले से कहा। सादी है असल मसला।
نوشیروہ کا چہرہ یوں ہو گیا جیسے اس نے زہریلا سیب نگل لیا ہو۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔